बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ आपका जाना माना और पहचाना अशफाक के साथ चलती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मुल्क भर में वैसे तो आज तातील है, जिसके मंजर हमने सड़कों पर भी देखा और ख़ास तौर पर रात गए तक हम ये देखते रहे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत आज है। और इसी की मुनासबत से हम देख रहे हैं कि ये बल्कि पूरा महीना अब बड़ा ही बाबरकत है और लोग अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भरपूर तरीके से उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और हमने रात को भी ये मंजर देखे। आज तो जुमे का मुबारक दिन भी है, तो आज बड़ा मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। और दुनिया भर में हम देखते हैं बड़े मजहबी जोश के साथ और जज्बे के साथ आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया जाता है, उनकी जिंदगी का अहाता किया जाता है, क्योंकि सीरत नबी से जो हम सीख सकते हैं उस पर ही रहकर हम अपनी जिंदगी में हर तरह की आसानियां ला सकते हैं, अपनी जिंदगी में एक तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी मसाइल हैं छोटे छोटे जिनसे आसानी से निपट सकते हैं अगर हम उनकी वाकयात और उन्होंने जिस तरीके से बताया है उनसे सबक हासिल करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये है कि सबके लिए पैगाम यही है कि सादगी अपनाइए। जिन चीजों से असराफ से मना किया गया है, इसके अलावा दोनों चीजों से, बुखल से भी मना किया गया है और असराफ से भी मना किया गया है। तो बैलेंस, जिस तरह से सदफ ने कहा कि बैलेंस जिंदगी का नाम है, और यही पैगाम भी रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमतुल आलमीन है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे जहानों के लिए उनको रहमत बना के भेजा गया। तो ये वक्त सिर्फ ये नहीं है कि आप सड़कों पर निकल जाएं गाड़ियां लेके, बाइक्स लेके और सेलिब्रेट करने की कोशिश करें, बल्कि आप इबादत का एहतमाम की कर सकते हैं। रात को भी मैंने ये देखा कि कई जगह पर महाफिल इसी तरह की सजी हुई थी और लोग अपने अपने तय इबादत में मसरूफ भी थे और बाज़ जो हैं वो अपने हिसाब से जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो कर रहे थे। तो जनाब, आज के दिन का आगाज हमने किया है दुनिया की, बल्कि दुनियाए आलम की, दोनों जहानों की बेहतरीन शख्सियत के जिक्र से। तो आज का शो भी बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को सजा दिया, हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पाक फौज पर अवाम को सबसे ज्यादा एतमाद और सियासतदानों पर सबसे कम एतमाद है। गैलप सर्वे में अवाम ने राय का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल तरीन। आज आलमी यौमे दिल है। खुद से जुड़े हर दिल के लिए अपने दिल का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखें। रोजाना वर्जिश की आदत डालें और ग़िज़ा में एतदाल लाएं। ये मैसेज अगर समझ ले तमाम जो मुमालिक हैं वहां पर जो कहते हैं ना कि एक रीत और रिवायत है, इस मैसेज को समझ लें तो बहुत कुछ है। और हमारे यहाँ देखें चोरी का कल्चर आम है, अशफाक, लोगों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा किसी को निशाने इबरत ना बना। मिसाल के तौर पर चोरी की सजा अगर हाथ काटना दी गई थी तो उसके पीछे एक फिलॉसफी थी, और वो होता तो फिर अमल दरामद होता। फिर कई सजाएं इस तरह की थी जो उस वक्त थी, अगर उन पर अमल दरामद हो रहा होता तो शायद हमारे माशरे में, और फिर खास तौर पर जब चोरी के इल्जाम में एक औरत पकड़ी गई, आपको याद होगा, जी हाँ, और उसको सजा देने का मामला हुआ, तो फिर उसके बाद बड़ी बड़ी उसके लिए आपने देखा कि लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। तो उस वक्त कहा गया कि अगर खुदा की कसम मोहम्मद की बेटी फातिमा भी पकड़ी जाती तो उसकी भी यही सजा होती। तो उन्होंने उस वक्त भी ये साबित किया। आज हमारे माशरे में क्या होता है, एक बाइक चोरी के इल्जाम पे कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद, और बाकी जिन पे अरबों के करप्शन के केसेस हैं वो आजाद घूम रहे होते हैं। और अफो दरगुजर भी अपनाएं, इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। बहुत सारे वाकयात हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। तो आज जी दूसरों का ख्याल रखें और साथ में अपने अमाल का जायजा लें। रूह का ख्याल रखने के साथ साथ अपने जिस्म का ख्याल रखें। और जिस्म के ख्याल में जो रखने की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो एक ऐसा आपके जिस्म के अंदर एक उज़्व कहें, एक ऑर्गन कहें, जो कि हर वक्त ही काम करने में मसरूफ रहता है। यानी कि आप आराम करते हैं तब भी वो आराम नहीं करता। वैसे तो दिमाग भी आपका मुसलसल ही जाग रहा होता है। किसी चीज की इंपॉर्टेंस बतानी हो तो कहा जाता है ये उसका दिल है। जी, तो दिल आपकी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और दिल आपका अच्छा सेहतमंद होगा
آپ کا پورا جسم صحت مند ہوگا. تو اس کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں وہ جان لیوا ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے بچا جائے تو ہم اپنے دل کو توانا بھی رکھ سکتے ہیں. اور آج کا دن اسی دن کے نسبت سے منایا جاتا ہے, یعنی آج عالمی یوم دل ہے, یعنی کہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں ان کا ہم ذکر ضرور کریں گے. اہم ترین فیکٹرز میں جی بلڈ پریشر بتایا جاتا ہے, شوگر بتایا جاتا ہے, کولیسٹرول, فزیکل ان ایکٹیویٹی, سگریٹ نوشی سر فہرست ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی متاثر ہے تو پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کسی طرح محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی نام لیے دیتے ہیں, ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بھائی آپ پہلے تو کہتے تھے کہ ڈائریکٹ کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اسٹریس ہے اس کا بھی اثر دل پہ, اگر بلڈ پریشر ہے اس کا اثر بھی دل پہ, پھر اور بھی کئی چیزیں, جینیٹک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ آپ کی نظر میں خطرناک فیکٹر کون سا ہے جو کہ ہمارے دل کو بہت زیادہ اصل میں ہمیں وہی نا اسٹارٹ سے اگر لیں تو یہ طرز زندگی ہے, مین اسٹارٹ وہاں سے, کیونکہ وہ طرز زندگی انسان ایکوائر کرتا ہے ونس ایک بچہ بڑا ہو کے گرو ہونا شروع ہوا, اب وہ طرز زندگی آنی شروع ہوئی جو بیس بن رہی ہے ہر چیز کی. اس طرز زندگی میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے کنزیوم کر رہے ہیں. ایک بیلنس آپ کا کیلوری انٹیک اور کیلوری کنزمپشن کا ہے یا نہیں ہے, یہ بیس ہے. اور ہمارے طرز زندگی میں اب یہ دونوں بیلنس یعنی نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں. کھانا پینا ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ کیلوریز کی بھرمار ہے, ہیلدی ڈائٹ بالکل نہیں ہے, گھروں میں بھی اور گھروں کے باہر تو بہت ہی برا حال ہے. سملرلی فزیکل ایکٹیویٹی کی کوئی سہولیات اور نہ کوئی انکلینیشن ٹوورڈز ینگ جنریشن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ایج وائز ذرا اس کو کیٹیگرائز کر دیں, یہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے, آپ کو کہتے ہیں آپ کا میٹابولزم بڑا ہائی ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کھا لیں تو ہضم ہو جاتا ہے, لیکن ایز یو گرو اولڈ تو پھر آپ کو احتیاط ضروری ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک جنرل میسج دے رہے ہیں جس سے یوتھ کہہ رہی ہے بھائی ہم اس وقت نہ کھائیں پیئیں تو کیا ہم بڑھاپے میں کھائیں گے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بیس بتائی نا کیوں ہو رہی ہیں چیزیں, یہ بنیاد بنتی ہے. اور یہ کیا لاتی ہے, موٹاپا یا اوبیسٹی. اوبیسٹی ذریعہ بن رہی ہے شوگر لانے کا, بلڈ پریشر لانے کا, کولیسٹرول لانے کا, جو 3 میجر رسک فیکٹر ہیں. یعنی یہ جو بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول ہے, یہ ارلی ایجز میں ان لوگوں میں آتے ہیں جو اوبیس ہوتے ہیں. اور اوبیسٹی کہاں سے آئی, لائف سٹائل کے امپراپر بیلنس بٹوین فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اوبیس بھی ہوں اور آپ مال نیوٹریشن بھی ہوں. بالکل, اس میں یعنی فیٹ آپ میں زیادہ ہے لیکن ایگزیکٹ نیوٹریشن جو آپ کو چاہیے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں. اچھا, اب رسک فیکٹر کی ہم ذکر کر رہے تھے, اس پہ پھر آپ ایڈ کر لیں شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کے ساتھ اسموکنگ, اسٹریس تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کس نوعیت کا ہر ابھی ٹریفک میں جیسے آپ آ رہے ہو, کیونکہ ترتیب نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو ترتیب نہیں دی, انڈیویجول بھی, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی بات یا چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کو ایک ٹینشن کیا ہوگا. جیسے میں ایون میں کسی اور کو برا نہیں کہتا, ایون ڈاکٹر کے یہاں بھی جائیں, ہاسپٹل بھی جائیں, آپ کو نہیں پتا آپ کا نمبر کب آئے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں, کبھی 5 منٹ میں آ گیا, کبھی گھنٹوں لگ گئے. جی تو ہر جگہ بے ترتیبی ہے جو اسٹریس کا باعث بنتی ہے, جو انڈائریکٹلی آپ پہ افیکٹ کر رہی ہے. لیکن میجر رسک فیکٹرز تو وہی والے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ چونکہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کس موڑ پہ کوئی اپنی فرسٹریشن آپ پہ وینٹ آؤٹ کر دے. بالکل, یہ بھی ہے کہ وہ ایک ذرا سی کوئی فرکشن کا باعث چیز بن رہی ہے لیکن اس کا رسپانس آؤٹ آف پرپورشن آئے گا, کیونکہ ملٹیپل چیزیں وہ مائنڈ میں جمع ہیں ان فرسٹریشن کا, اور جہاں پھر موقع ملا وہاں وہ نکلے گی. اور ہم دیکھتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں بھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہیلدی ڈائٹ کی, سو ہم لاکھ اویئرنیس دے دیں, لیکن لوگوں کو ابھی تک پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں, کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ ویٹ لاس وغیرہ, تو کہتے ہیں جی کیا ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. دیکھیں, آئیڈیلی جو ہے نا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں اور کیا سیدھا راستہ ہے. موٹی باتیں اگر ہم کریں تو دیکھیں, فائبرز اور پروٹینز یہ اچھے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ڈائٹ کے. اور فائبر کیا ہیں, سبزیاں,
پھل اور ان سبزیوں پھل کو بالکل مروڑ تروڑ نہ دیا جائے, بالکل ہی پکا کے ختم, اس کا فائبر ختم ہی ہو گیا, بس وہ تیل اور گھی اور مسالوں سے وہ بس رہ گیا. تو وہ, اور دیکھیں یہ ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, ہفتے 10 دن کی کہانی ہوتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے, اور وہ صحت کے لیے فائدے مند ہے. پروٹین ہے, ایون گوشت کھایا جا سکتا ہے بہت زیادہ, اور گوشت میں ہم نے سورسز ہیں اور دالیں ہیں, اور بہت ایون انڈے میں پروٹین ہے, تو بہت ساری. تو آج کل کنسٹیچوئنٹ معلوم کرنا ڈائٹس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اوور آل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی 100% جو ڈائٹ کیلوری انٹیک ہے اس میں زیادہ چنک پروٹین اور فائبرز کا ہونا چاہیے. فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ کم, ضروری وہ بھی ہیں, بہت سے ہارمونز ہیں وہ فیٹ سے بنتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کی اپنی جگہ ضرورت ہے. تو ایک بیلنس, اور الٹیمیٹلی پھر فزیکل ایکٹیویٹی. سر اسی پہ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو اگر ہم 20 سے 30 کی یا 15 سے 25 کی بات کریں تو اس وقت آپ کا میٹابولزم بھی ہائی, بالکل ساری چیزیں ہائی, جو کھائیں گے ہضم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی باڈی کو چونکہ ماس بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ 25 سے 40 تک کی ایج میں آ جائیں, ٹھیک ہے, یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آپ کی سستی بھی بڑھتی جاتی ہے, یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں نا یک نہ شد دو شد, رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں, پھر آپ کو وہ ایکسرسائز کرنے کا دل نہیں چاہتا, آپ کے اندر سستی آ گئی اور آپ کھا زیادہ رہے, تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ. اور اس پہ بیس وہ 15 سے 25 والا بنے گا, وہ دور ہے عادات بنانے کا یا ایک سیکنڈ نیچر میں وہ چیزیں شامل کرنے کا. وہ اگر آپ کی ایک قائم ہے, یقین مانیے جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں نا, ورک آؤٹ ایک نشہ ہوتا ہے, وہ آپ نہ کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایون 1-2 مہینے کا بھی گیپ آ جائے, آپ کو احساس رہتا ہے میں نے کرنا ہے. پھر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہیلدی لیونگ کو آپشن لیا ہوا ہے, کمپلشن نہیں سمجھا ہوا, کیونکہ ہم ہیلتھ کو بہت ہی لاسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں باقی تمام چیزیں کرتے ہوئے. تو 25-30 سال جب آپ نے وہ میٹابولزم کم ہونے کی بات کی, تو اب ایک سیلف آڈٹ ہونا چاہیے, ارریسپیکٹو کہ آپ بالکل ہیلدی ہیں, اس کے باوجود بھی ایک کوئی پیٹرن بنا لیں سیلف آڈٹ کا, جس میں ایک تو اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے کئی مرتبہ وہ ویسٹ سرکمفرنس کی بات کی, ہارٹ کے ہاف سے کم, وہ بیسٹ ہے کہ آپ مہینے میں 1 دن رکھ لیں اپنی ویسٹ سرکمفرنس ناپنے کا, جو آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے, اور اس میں سانس روک کے بالکل آرام سے, اور یہ آپ ویسٹ وہ ناپ لیں. یہ اگر آپ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے, ورنہ اس کے بعد پھر وہ مجھے یاد ہے کہ ایک اور ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ بھی فارمولا نمبرز بتا کے دیا تھا 1 2 3 4 کہ بھائی اگر آپ کی ویسٹ اتنے سے زیادہ یہ ہے تو پھر آپ ڈائبٹک ہونا آپ کے لیے. بالکل, وہ یہ جو ایبڈومینل اوبیسٹی ہے سارا مسئلہ ہی ہے, یہ ویٹ کا کہانی بالکل ختم ہوا. پیٹ کی کہانی ہے کہ آپ کی ایبڈومینل اوبیسٹی یعنی پیٹ پہ چربی ہے تو آپ کو وہ تمام مسائل آئیں گے. تو یہ کرنا, اب آپ زیادہ ہیں تو اب آپ اپنا آڈٹ کریں, پورے مہینے میں آپ نے پچھلے کیا کھایا, اب آپ کس طرح سے ان چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں جو انہیلدی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا بالکل چھوڑ دیں اور بالکل ابلے ہوئے پہ آ جائیں اور یہ. اچھا, ایک چیز اور ہمارے یہاں یہ بھی کلچر ہے, شادی ہو گئی, گول اچیو ہو گیا, میاں بیوی, وہ کہتے ہیں اب ہم نے کس کو دکھانا ہے, اب تو ہم بالکل ہی میرے پاس ایگزامپلز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو زندگی کا, وہ کہتے ہیں ہم تھک رہے ہوتے ہیں, ہم کیوں بھاگ دوڑ کریں, ہمیں زیادہ آرام کی ضرورت ہے. ہیلدی لیونگ صرف اپیئرنس نظر آنے کے لیے نہیں ہے, یہ اوور آل آپ کے ہر آرگن پہ افیکٹ ہے. ابھی سے آپ یہ بات کر رہے تھے نا مختلف اعضاء, تو ہر اعضاء کی ایک اپنی. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اچھا لگنا تو کیا اپنے لیے بھی تو اچھا لگنا ہے. بیوی پوچھے گی کیوں اتنی ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے, یہ بھی اس کا مطلب ہے کوئی نیا ٹارگیٹ. کوئی نیا ٹارگیٹ. اچھا, میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے خواتین ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں, ظاہر ہے کہ کوکنگ سے لے کے بچے سنبھالنا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یا پھر کچھ لوگ ہیں جن کی محنت یہ ہے کہ جی گاڑی چلا کے وہاں سے وہاں چلا گیا, یا کوئی میکینک, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کام تو کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں ایکسرسائز کی کیا طلب. دیکھیں روٹین کی ایکٹیویٹی کیونکہ وہ کوئی پرپز فلی ایک ٹارگیٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورا دن بے شک بہت مشقت کی ہے, لیکن کیا ہوا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے پھر رک گئے, پھر چلے پھر رک گئے. تو وہ جو ایک باڈی پہ ایکسٹرا برڈن ڈالنا ہوتا ہے جو پرپز ہوتا ہے ایکسرسائز کا, ٹو ایلیویٹ یور ہارٹ ریٹ. جی بالکل, اس میں باضابطے اسٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم 40 سے 45 منٹ کی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ یعنی دل کی دھڑکن, وہ ایک ٹارگیٹ ہم کہتے ہیں 220 مائنس ایج ہر آدمی کا, مثلا ایک 40 سال کا آدمی کا تو اس کا 180 ہے ٹارگیٹ ہارٹ ریٹ. اچھا, اس کا کم از کم 70 to 80%
وہ ریٹ آپ نے اس ایکٹیویٹی میں اچیو کرنا ہے 40 منٹ کی, وہ بینیفیشل ہوگی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کارڈک سرجن ہیں, ٹھیک ہے, میں انٹرونشنل انٹرونشن کارڈیولوجسٹ ہیں, اور اس کے اندر منیمم ایویسو سرجریز ہوتی ہوں گی نا ہلکی ہلکی. ہمارا یہ ہے کہ سرجری کے بغیر یہ سارا کام ہے, صرف سوراخوں سے. ہاں وہ دیکھیں, نالی میں اندر جا کے اور پھر سب کچھ کر لینا بغیر کاٹے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے جس کے تحت آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا ہوا ہے, یہ کتنے عرصے سے ہے, اور بیسکلی آپ کے دن کی شروعات کیسے ہوتی ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں شروع سے لے کے اینڈ تک. میری یہ ایکٹیویٹی وہی میں نے جیسے بچپن کہا نا, تو ٹین ایجز سے یہ چل رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے. اچھا. صبح کی آغاز آج کا بھی میں اگر ذکر کر لوں تو فجر کی نماز بولنا نہیں چاہیے, لیکن اس کے بعد ہمارے مسجد کے ساتھ ہی پارک ہے, تو وہاں پہ گیا اور وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی تقریباً 40 منٹ کی. یہ صرف چہل قدمی میری نہیں ہوتی, روز کی ہے. جی روز کی ہے, جس میں رننگ ہے. اور ایکسرسائز کا بھی میں بتاؤں گا کہ یہ تو ہم لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے کہتے ہیں 40 منٹ کی واک, لیکن ایکچولی ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ کو ملٹیپل فیسٹس باڈی کے ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, جس میں مسل ماس بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, بیلنس بھی ہے, اسٹیمنا بھی ہے. تو 4 5 6 قسم کی چیزوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو آپ کسی ایک اچھے ٹرینر کے ساتھ اپنی باڈی کے حساب سے, اپنی کوموربڈیز کے حساب سے, اپنی ایج کے حساب سے ایک ڈیوائس کر لیتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ لانگ کورس شارٹ کورس. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 40-45 منٹ پورا کروں گا, 20 منٹ کا یا 15 منٹ کا ٹائم ہے تو اس لحاظ سے میں انہی چیزوں کو کم کر کے مختصر, لیکن ناغا نہیں کروں گا. کہیں ٹریولنگ پہ ہوں تو اپنے روم میں ہی ایک کوئی ایسی جگہ دیکھ لی کہ جو 8x8 کی خالی جگہ ہے, وہاں پہ 10 منٹ کی ضرور کروں گا. یہ اس طرح سے آپ نے ایک کمپلشن اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ میں نے روزانہ کی ایٹ لیسٹ 5 to 6 days a week, ایک دن چلیں چھٹی کا لے لیں آپ, کرنی ہے. اور یقین مانیے یہ کنٹینیوٹی نشہ ہے, نشہ میری اس ریسپیکٹو کہ میری کتنی ایکٹیویٹیز, کتنی مصروفیات, لیکن یہ چیز اگر یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے. جی دس از دا ٹائم یو ٹیک آؤٹ فار یور باڈی. اور رات کی واک اس میں رات واک نہیں کرتا ہوں میں, ارلی مارننگ کرتا ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ ارلی ٹو بیڈ. جی بالکل, رات کو جلدی سو. ارلی ہوتا ہے کیا ویسے رات؟ ارلی ہمارا تو ہے 10:30 11 ہے. 10:30 it is. Thank you so much Dr. Fawad. Thank you so much. تو اب کیا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. وہ بھی ہم سنتے ہیں اور اس کی ممتا کے سفر کو آسان کرتے ہیں. یہی شیلڈ کرتا آ رہا ہے گزشتہ 48 سالوں سے. شیلڈ, ممتا کی زبان. چائے چاہیے کون سی چلا, لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. خوشحالی کا راستہ صرف وہی چنتے ہیں جو چھوٹے خاندان کا فیصلہ کرتے ہیں, بچوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, بیٹی ہو یا بیٹا فرق نہیں کرتے, اور تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں, ان کا مستقبل روشن بناتے ہیں. ہم نے مل کر ایک چھوٹے اور صحت مند خاندان کی بنیاد رکھی, اور آج ہم خوشحال زندگی گزارے. یہی تو ہے خوشحال معاشرے کی پہچان. چھوٹا خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. Come on, Ma, this is easy. ابھی تو ہارڈ موڈ بھی ہے. ایزی یا ہارڈ؟ ہاں, دانتوں کے لیے بسکٹ چبانا ایزی, لیکن کیرٹ ہارڈ. اسی لیے کولگیٹ میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن, یہ دانتوں کو اسٹرانگ بنائے, ان کا کھویا کیلشیم لوٹائے. جب دانت اسٹرانگ تو میں اسٹرانگ. کولگیٹ اسٹرانگ ٹی. پلے لسٹ بنا لی ہے؟ جی جی سر. سب سے پہلے جونا, پھر دل کے اشارے, پھر دشت تنہائی, پھر غلط فہمی, اور آخر میں ہم کریں گے سر پلیئر لسٹ. تو نہیں, پلے لسٹ بن گئی ہے. 8 کروڑ سے زائد گانوں سے بنائیں بے شمار پلے لسٹ. ڈاؤن لوڈ دا میوزک ایپ فار فری ناؤ. گلوکو ٹیڈی کیک, جس میں ہے مزیدار کریمی چاکلیٹی فلنگ, انڈے, دودھ, گندم کی غذائیت اور اضافی کیلشیم بھی. گلوکو ٹیڈی. ریڈی ٹیڈی گلوکو. بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے ہیں, اور دن ختم ہونے سے پہلے پارلرز اور سیلونز بند. میری اسٹائلسٹ نے کہا سیلون تو تمہارے گھر پہ. سیلون اسموتھ بال گھر پہ. ٹرسٹ می, کیراٹن اسموتھ. کریلا دادا جان کو کھانا پڑے گا. جلدی کھا لیجیے.
داغیں تو خردرے ہو جائیں گی. بالکل نہیں. نیا سرف ایکسل یہ ضدی داغ نکالے اور ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم و ملائم. نیا سرف ایکسل. گلوکو تھیری کیک جس میں ہے مزیدار کریمی ملکی فلنگ، انڈے، دودھ، گندم کی غذائیت اور اضافی کیلشیم بھی. ریڈی ٹیڈی گلوکو. بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پارلرز اور سیلونز بند. میری اسٹائلسٹ نے کہا سیلون تو تمہارے گھر پہ ہے. سیلون اسموتھ بال گھر پہ. ٹرسٹ می کیراٹن اسموتھ. پلے لسٹ تو نہیں، پلے لسٹ بن گئی ہے. 8 کروڑ سے زائد گانوں سے بنائیں بے شمار پلے لسٹ. ڈاؤن لوڈ دا میوزک ایپ فار فری ناؤ. یہ جو مچھر کی آواز ہے خطرے کا ساز ہے. کنگ ٹاکس گھر میں لازمی رکھیں. کنگ ٹاکس چھوڑے گا نہیں، مارے گا چن چن کے. بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پارلرز اور سیلونز بند. میری اسٹائلسٹ نے کہا سیلون تو تمہارے گھر پہ ہے. سیلون اسموتھ بال گھر پہ. ٹرسٹ می کیراٹن اسموتھ. جو ماں نہیں کہتی وہ بھی ہم سنتے ہیں اور اس کی ممتا کے سفر کو آسان کرتے ہیں. یہی شیلڈ کرتا آ رہا ہے گزشتہ 48 سالوں سے. شیلڈ، ممتا کی زبان. یہ لو کولگیٹ میکس فریش. اس کے منٹی کولنگ کرسٹلز تمہیں ریفریش کر دیں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ بیٹا کل. یہ ہے ایک نیا پن کولگیٹ میکس فریش. کہیں بوٹیوں سے فائٹ ہے، کہیں ہیلدی ڈائٹ ہے، کبھی کوفتے کی ڈیلائٹ ہے تو کہیں قورمے کی سائٹ ہے. ڈونٹ وری، پاکستان جتنے کھانے بناتا ہے نیا برائٹ اتنے ہی داغ مٹاتا ہے. کیونکہ نئے برائٹ کا بیسٹ ایور فارمولا گہرائی سے داغ نکالے. کہا تھا نا برائٹ سب برائٹ کر دے گا. میسج آیا اور میوزک بند. اسپوٹیفائی لگانا تھا. کوئی کوئی بھی ایپ چلاؤ، اسپوٹیفائی پر بیک گراؤنڈ میں گانے سنتے جاؤ. ڈاؤن لوڈ دا میوزک ایپ فار فری ناؤ. سر آج کی بزنس نیوز میں کور کر لوں. سر ان کا ہیئر اسٹائل دیکھا پارٹیز کے لیے صحیح ہے. یہ کیا بزنس نیوز کور کرے گی؟ ابھی آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہی کہاں ہے. نیا سنسلک تھک اینڈ لانگ. اس میں ہے یوگرٹ پروٹین اور کیراٹن کا سپر مکس جس سے بال دکھے 2 گنا زیادہ گھنے اور ممکن کرے ہر ہیئر اسٹائل. جب بال ہوتے کوئی بھی اسٹائل کرو پک. صرف جام شیری ہی بنتا ہے 100% خالص عرقیات سے. سب کا نمبر 1 فیوریٹ ڈرنک جام شیری. جاز سے ملے ڈیٹا کا فریڈم پورے مہینے کے لیے. ابھی ڈائل کرو *733# اور منتھلی فریڈم آفر سے پاؤ 100 GB ڈیٹا اور 2000 آل نیٹورک منٹس اینڈ SMS. وہ بھی صرف 1800 روپے کی لوڈ میں وتھ جاز سپر 4G. ہوا کچھ یوں 25 سال پہلے. بنی ایک ایسی جگہ شروع ہوا یہ سلسلہ. کون ہو کہاں سے ہو پوچھے نہ کوئی ہے. خوشیوں کی وجہ یہ برابری کی زبان. بنا ایسا جہاں برابر سب یہاں. 100 نظریں تو 100 باتیں. نیا دن ہے، اپنے ارادے ریفریش کر. یہ لو کولگیٹ میکس فریش. اس کے منٹی کولنگ کرسٹلز تمہیں ریفریش کر دیں گے. تو آؤ ریفریش کریں کولگیٹ میکس فریش. غازی، کورلوش عثمان اور ایون گیمز آف تھرونز، اس میں ہم نے دیکھا جی لڑکیاں بھی تلواریں چلانا جانتی ہیں اور یہ بڑا پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ خواتین بھی جی کیا کہتے ہیں شمشیر زنی. شمشیر زنی کیا خوبصورت ورڈ ہے. تو وہ کرتی آ رہی ہیں اور یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، اس میں بڑی پریکٹس اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم آپ کو کراچی کی ایک ایسی ہی مایا ناز شمشیر زن مہوش آفتاب سے ملا رہا ہے. نہ صرف جو تلوار بازی میں مہارت رکھتی ہیں بلکہ ساتھ ہی لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دے رہی ہیں اور خود وہ بہت چھوٹی سی عمر کی ہیں
اور ان کے والد جی رکشہ چلاتے ہیں اور اپنے والد کی ہیلپ بھی کر رہی ہیں. ان کا ایم یہ ہے کہ یہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کریں اور ملک کا نام روشن کریں. بالکل جی. اور ابھی تو انٹرمیڈیٹ میں ہیں لیکن جب وہ اسکول میں ہوتی تھی تب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور چار بہن بھائی اور ہیں. اور ان کی خواہش کیا ہے یا وہ کیا چاہتی ہیں یا اب تک انہوں نے کیا کیا اچیو کیا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مہوش. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی کوئی اور بھی شوق ہو سکتے تھے. یہ شمشیر زنی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آج کل کے زمانے میں پہلے تو میں بہت سارے گیمز کھیلتی تھی لیکن جب سے میں نے فینسنگ کو دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ مجھے یہ کھیلنا چاہیے. مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں. دیکھا کہاں پہلی بار؟ جب میں اسکول سے کیمپ لگا تھا ہمارے تو ہم نے 4 days کی ٹریننگ لی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑا بریک ہوا. پھر اس کے بعد سنجیو لاما آئے تھے ہمیں سکھانے نیپال سے. اوکے. تو پھر ہم نے وہ ٹریننگ لی. پھر اس کے بعد میں نے سیٹرڈے سنڈے جوائن کیا کیمپ. پھر اس کے بعد چلتا رہا. پھر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا پھر تھوڑی دیر رک گیا تھا. تو کتنا ٹائم ہو گیا تمہیں اپنے اس شوق کو کنٹینیو کرتے ہوئے؟ میں نے 2019 میں جوائن کیا. اچھا تو اب تو بڑی مہارت آ گئی ہوگی. جی. تو یہ کیا ہے ذرا یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے وزنی ہوتی ہے یہ؟ نہیں نارمل ہوتی ہے. اچھا یہ اس کو ہم سورڈ کہیں گے تلوار کہیں گے یا ایک اور ورڈ آپ بتائی تھی سیبر؟ جی دس از کالڈ سیبر. سورڈ کہتے ہیں ویسے تو لیکن جو سیبر اس گیم کا نام ہے. جو 3 سورڈز ہوتی ہیں ہماری. ایک ہوتا ہے فوائل ایک ہوتا ہے ایپے اور ایک سیبر ہوتا ہے. تو سب تینوں کی سورڈز الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. اچھا اس میں یہ تھوڑا سا ہمیں بیسکلی ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے تو ہیں کہ اس کے اندر آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے حرکت کرنا ہوتا ہے. ڈریس بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چوٹ لگنے کے میرے خیال میں امکانات نہیں ہوتے یا لگتی ہے کبھی؟ نہیں ہوتے نا کیونکہ ماسک بھی پورا ہمیں کور کرتا ہے باڈی کو کور. اچھا اور یہ گلو کس لیے ہوتا ہے؟ یہ گلوز ہینڈ میں جب ہم اس کو پکڑتے ہیں نا تو یہ پہن کے پکڑتے ہیں پھر سلپ نہیں ہوتی ہے. اوکے 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 اوکے. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ جو راؤنڈ ہوتا ہے ایک کتنے سیٹ ہوتے ہیں یا پھر راؤنڈ کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کیا سامنے والے کو زیر کر لیا بس راؤنڈ ختم؟ نہیں 5 پوائنٹس کا میچ ہوتا ہے. اوکے. یا پھر 10 جب کوالیفائر راؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ 5 پوائنٹس کے ہوتے ہیں. پھر جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے وہ 10 پوائنٹس کا ہوتا ہے یا 11. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ویسے کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ کہے کہ یا تو ہم کر نہیں سکتے یا تو ہر کوئی یہ کر سکتا ہے. اس میں ٹیکنیک کیا ہوتی ہے بیسکلی جو آپ نے اپنانی ہوتی ہے؟ اس میں مائنڈ جو ہے نا دماغ کی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم نے 1 سیکنڈ کا بھی ہم لیٹ ہو گئے نا تو اپونر کو پوائنٹ مل جاتا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ تلواریں دونوں کے ہاتھ میں ہیں. جی آپ نے اسے ٹچ کرنا اس نے آپ کو ٹچ کرنا اور آپ نے بچنا ہے. دس از ہاؤ اٹ از یا کچھ اور ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ جب ریفری بولتا ہے کہ الے تو ہمیں جلدی اپنی جو ہے نا اپونر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ جو سینٹر لائن سے آگے ہوتا ہے نا اس کا پوائنٹ ہوتا ہے. اس کی پرائرٹی ہوتی ہے اور اگر ہم نے ڈیفینس کر کے اٹیک کر دیا تو پرائرٹی ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر ہمارا پوائنٹ. اچھا ایک چیز یہاں پر تھوڑا سا کلیریفائی یہ بھی کہ مہوش نہ صرف یہ کہ لڑکیوں کے ساتھ بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہیں اس کے مقابلے. وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ لڑکوں سے تو میں جیت بھی جاتی. کانفیڈینس چیک کیا آپ نے؟ مسکراہٹ چیک کیا آپ نے؟ ڈیفینس میں زیادہ اچھی ہیں اٹیک میں زیادہ اچھی ہیں؟ ڈیفینس زیادہ اچھا کرتی ہیں. ڈیفینس زیادہ اچھا کرتی ہیں. تو ڈیفینس میں کرنا کیا ہوتا ہے ویسے؟ پیچھے ہٹنا ہی رہتا ہے یا ڈیفینس میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپونر ہمیں اٹیک کرتا ہے تو ہمیں اس کی سورڈ کو ہٹ کر کے خود اٹیک کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک ہاتھ سے جی. اوکے اوکے. اچھا اور اس میں اب آپ نے کہا کہ ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. ایک سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا موو کیا ہے اگلے نے کیا تو اس کو بھی آپ نے اینٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. جی. اوکے تو اس کا مطلب بہت آپ جب تک اسے کھیلیں گے نہیں ایکسپیرینس نہیں کریں گے تب ابھی تک آپ نے نیشنل لیول پہ گیم کھیلا ہے؟ ابھی تک میں نے نیشنل لیول پہ نہیں. اچھا جب نیشنل گیمز ہو رہے تھے تو میرے پیپرز ہو رہے تھے تو میں نہیں گئی تھی. اچھا تو اب کیا ابھی تک آپ نے کیا اچیو کیا ہے ویسے اگر ہم بات کریں یہاں پر ڈومیسٹک لیول پہ آپ نے مقابلے کیے ہیں؟ انٹر اسکولس کے ہیں انٹر کالج کے ہیں. اوکے اوکے. اچھا اب نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ نیکسٹ میں انٹرنیشنل لیول تک کھیلوں گی. پہلے نیشنل اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ہوگا نا. تو ابھی کتنے گھنٹے پریکٹس کرتی ہیں اس کی؟ میں صبح 9 سے 1 بجے وائنڈ اپ ہوتے تھے. پھر جب میں ٹریننگ وغیرہ کرواتی ہوں تو مجھے سب سامان وغیرہ سیٹ کرنے میں 2:30 بج جاتے ہیں 2-2:30 بج جاتے ہیں. اچھا آپ ٹریننگ بھی دیتی ہیں لیکن آپ نے خود ٹریننگ نہیں لی آپ نے بس وہ کیمپ سے ہی سیکھا؟ نہیں میں نے پہلے ٹریننگ لیے 2 سال ٹریننگ لیے پھر اس کے بعد اب میں ٹریننگ کروں. مطلب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں ایسے جو اس طرح کے گیمز وغیرہ سکھاتے ہیں اسکل سکھاتے ہیں؟ جی. اچھا تو میں ایک سوال آپ سے بریک میں پوچھ رہی تھی آن میں پوچھ لوں آپ سے. جب آپ کی شادی ہوگی ماشاء اللہ تو پھر آپ کے میاں تو بڑا ڈریں گے آپ سے نہیں؟ آپ کو تو تلوار چلانی آتی ہے نا؟ پھر وہ ذرا سنبھل کے آپ سے بات کریں گے. گھر کی جو چھریاں ہوتی ہیں ان سے بھی پریکٹس کرتی ہیں وہ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے.
یا بیلن وغیرہ جو ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں کبھی اسٹک سے کر لیتی ہوں. اسٹک سے ہم لوگ کرتے ہیں پریکٹس, تو اس لیے اسٹک سے یا اگر آپ کی فیلڈ کے بندے سے ہو گئی نا شادی تو پھر دونوں مقابلہ ایسے کیا تھا. نہیں, لیکن یہ محوش ہو سکتا ہے کہ باقی اور جتنے ٹولز ہیں گھر میں ان سے بھی مہارت حاصل کرنی. چلے تو ہم نے آپ سے غصہ آتا ہے محوش؟ ہاں بہت آتا. بس پھر تو گئے ہو. خیر, اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. کریں. یس, زبردست, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ کر رہی ہیں, ٹریننگ بھی دے رہی ہیں. خوش جناب یہ شمشیر زنی کرتی ہیں, اور ہم نے کچھ ویژولز بھی دکھائے تھے, تو واقعی اشفاق ہم نے کیوں نہیں کچھ ایسی چیزیں آپ سیکھ سکتی ہیں, ہے نا. میں سے ہی ٹریننگ لے لیتی. سوچیں کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو, آپ آگے سے ہی تلوار چلاتے. کراچی میں موبائل کوئی چھیننا ہے, میں کہوں چلو نکلو یہاں سے, اور وہ 10 فٹ فاصلے سے گولی مارتے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. بریک. جی اجازت ہے تو ہم شروعات کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. آپ کو پتہ ہے کئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی اجازت بہت ضروری ہوتی ہے. تو ایسی ہی اجازت دینے کان میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, لیکن یہ اس وقت میرا مائک بند رکھنا تھا میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, میرے ہم وطنوں. تو آپ خاموش بولتے ہوئے کیسے جا رہے ہوتے, آپ کی آواز نہ ہوتی تو. آپ کو پتہ ہے پہلے خاموش پکچرز بھی ہوا کرتے ہیں, لیکن ان کے لپ بھی خاموش ہوتے تھے نا, وہ تو نہیں بول تو. اچھا, مائی مسٹیک. چارلی چیپلن کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی خاموش فلم ہوا کرتی تھی, لیکن کتنا انٹرٹین کرتے. اچھا, میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا تھا, میں کچھ تصویریں, کچھ پکچرز وغیرہ دیکھ رہا تھا 1911 کی یا ایون اس سے پہلے کی. آپ یہ دیکھیں ویڈیو کوالٹی اس وقت بھی کتنی بہتر ہوا کرتی تھی. مطلب اس وقت کا جو پکچرائزیشن ہے, اور ایون کے جو کہتے ہیں نا افیکٹس وہ لوگ یوز کرتے تھے, وہ بھی بڑے ٹریکی ہوتے تھے. جو اسٹنٹ ہوتے تھے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے تھے, بڑے مشکل ہوتے تھے. ڈشم کی جو آواز آتی تھی نا فائٹنگ کی, اور جو گولی چلنے کی آواز آتی تھی. مجھے سب سے اچھا تو وہ ہمارے جو لالی ووڈ کے ہوتے تھے پہلے نا, یعنی کہ ہیرو اس کا مکہ مارا, آواز آ رہی ہے ٹکڈوم ٹکڈوم ٹکڈوم, اور یہ آواز آ رہی ہے اس کی کلابازی. اچھا, ایک وہ ہوتا تھا گولی آ رہی ہے اور دکھ رہی ہے, آ رہی ہے, اور بندے نے اس گولی کو ڈاش دے دیا. وہ تو ہمارے ہیروز کا کمال ہوتا ہے. وہ تو سپر ہیرو ہے. کیا بات ہے, ایسی فلموں سے لوگ زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں. جب آپ بالکل ریالٹی سے بالکل کہیں اور چلے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ انٹرٹین. اچھا, ہم بھی زمین پر آ جاتے ہیں, ریالٹی پہ آ جاتے ہیں, اور ریالٹی بہت عجیب سی ہے, لیکن ہم ایک ایسی ریالٹی کی بات کرنے چاہ رہے ہیں جو بڑی انٹرٹیننگ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہے جی آج وارم اپ میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا. کس سے؟ نیوزی لینڈ سے. کہاں ہو رہا ہے؟ انڈیا میں. اچھا, براہ راست دکھایا جائے گا کیا؟ دکھانا. اچھا, ویسے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کو یہ میچ جو ہے وہ انڈورز کھیلنا پڑے گا, بند دروازوں کے پیچھے. سیکیورٹی کس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے اس میچ کے لیے؟ کیوں یہ پتہ نہیں, کہا گیا تھا شروع میں, یہ خبریں سننے میں آئی تھیں, اب پتہ نہیں, میں چیک کر رہا ہوں. نیوزی لینڈ والوں کو تو بہت سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہاں, اور بند خانوں میں سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جائے گی, کیا چکر ہوگا, یعنی کہ کوئی بالکل بند ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, تو یہ ایک بڑا چکر ہے. تو اب یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ دے ول بی پرفارمنگ ویل. آج بڑا زبردست جو ہے وہ میچ ہوگا, پاکستان ورسز نیوزی لینڈ, اور ایک انڈیکیشن ہوگی. اچھا, میں ایک اور چیز یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ 3.5 گھنٹے میں یہ میچ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, حیدرآباد میں یہ میچ ہو رہا ہے, اور 1:30 پر مقامی وقت کے مطابق یہ میچ شروع ہوگا. اور تھوڑا سا جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ دیکھیں نا, یہ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیٹ پریکٹس جو سیشن تھا کھلاڑیوں کا, اس کے اندر سب نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے, تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہوئے. ہاں, مطلب ہمیں ایک ہی دن ملا نا, 1.5 day ایکلیمیٹائز ہونے کے لیے, ورنہ تو ویزے ہی نہیں لگ رہے تھے. اور اب جا کے جی وارم اپ میچ ہوگا تو تماشائی نہیں ہوں گے, یہ کہا جا رہا ہے. دروازے بند کر کے کھیلا جائے, کیونکہ اشفاق نے جیسے بتایا کہ سیکیورٹی نہیں دی جائے گی. اور گزشتہ روز امام الحق نے حیدرآباد دکن ہوٹل سے بابر اعظم اور زمان خان کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کی تھی. تو اچھا, وہاں پہ میں نے دیکھا چائے پی رہے ہیں, بابر کو میں نے دیکھا, یہ لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ٹیم جیلن ہوتی ہے, اور کہیں پہ جا کے وہاں کے ماحول کو, انوائرمنٹ کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں. تو بہت سارا جو ایک سائیکولوجیکل آپ کے اوپر اسٹریس ہوتا ہے نا, پچھلے جتنے بھی گیمز آپ نے کھیلے ہوتے ہیں, وہ جی اس سے آپ کو ریلیکس ہونے میں کافی موقع ملتا ہے. اور تو چلیں جی, حیدرآباد دکن میں بڑا وارم ویلکم کیا گیا, اور پتہ لگا وہ جو ایک فینیٹک بریگیڈ ہوتی ہے نا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, بیکاز عوام جو ہیں وہ ظاہر ہے کرکٹ سے بھی محبت کرتے ہیں, کھلاڑیوں سے بھی, اور فنکاروں سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ سلسلہ چلتے تھے. اچھا جی, اور کیا ہے جی, دسو تسی
اچھا جی، ورلڈ کپ کے حوالے سے اب یہ بتا دیں جی، پریڈکشنز کا بھی کچھ معاملہ اب آگے بڑھا ہے اور پاکستانی ٹیم کو ہلکا نہ سمجھا جائے، بالکل ہمیں آپ بالکل بھی ہلکا نہ سمجھیں، اور دنیا کرکٹ کے سابق اسٹارز نے خبردار کر دیا ہے، جن کو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، پاکستان کو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے فیوریٹ قرار دے دیا ہے۔ اچھا جی، آپ کرس گیل ہیں، شین واٹس ہیں، ایرن فنچ ہیں، واٹسن ہے، مرلی دھرن ہیں، بھارت کے سابق کرکٹر روبن اتھپا نے گرین شرٹس کو ورلڈ کپ کے لیے جی ٹاپ 4 سیمی فائنلسٹ ٹیموں میں شامل کر لیا ہے۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ ان میں سے 4-5 پلیئرز میں سے بیشتر نے انگلینڈ کو پک نہیں کیا، حالانکہ انگلینڈ ہیز بین دا موسٹ بریلینٹ سائڈ جو کہ اس وقت کھیل رہی ہے، اور جو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ سائڈ. آئی سی دیم ان دا سیمی فائنلز اینڈ آئی پروبیبلی سی دیم ان دا فائنلز. لیکن وہ یہاں کی کنڈیشنز کے حوالے سے بھی یہاں پر آ کے ہمارے ساتھ جو کر کے گئے تھے بھول گئی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ جو ایک وہ تھا داغ جو ہے وہ ان کے اوپر سے وہ بھی دھل چکا ہے، کیونکہ انگلینڈ ہیز ورلڈ کپ ایز ویل. تو میرے خیال میں یہ جو ہے سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں. تو السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ توصیف بھائی. یہ ذرا بتائیے گا پہلے تو ذرا میچ سے پہلے ذرا یہ پریڈکشن پہ آ جاتا ہوں. یہ جو ہم نے شیئر کی نا، تو اس کے اندر رابن اتھپا، شین واٹسن، مرلی دھرن اور یہ مطلب ایرن فنچ وغیرہ تھے، کرس گیل بھی تھے. تو ان میں سے بیشتر نے جو سیمی فائنلسٹ تھی ٹیمیں ان میں پاکستان کا نام لیا، وچ از ویری گڈ. لیکن مجھے حیرت اس چیز پہ ہوئی، میں جس کا تذکرہ صدف سے بھی کر رہا تھا، کہ انہوں نے انگلینڈ کا نام نہیں لیا. حالانکہ انگلینڈ از دا اسٹرانگیسٹ سائڈ اگر میں دیکھ پاؤں یا میں تھوڑا سا اسیس کر سکوں. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ تھینک یو. ایک تو وہ تو بہت بڑے بڑے پلیئر لگ رہے ہیں، میں تو چھوٹا سا. ارے نہیں توصیف بھائی بس کر دیں، توصیف بھائی یہ باتیں نہ کیا کریں. مجھے بھی اس میں شامل کر لیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں. دوسری بات یہ جسٹی صاحب، میں آپ کے مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں کافی ٹائم سے اینالائز جو آپ کر رہے ہیں، بالکل انگلینڈ کو کدھر پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. وہ تو اس وقت ٹاپ کی ٹیم ہے آئی تھنک. اور یہ حیرت ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں کہ کون سے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اس وقت بیسٹ ٹیم ہے اس کی. جی ہاں، میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آئی پروبیبلی سی دیم پلئنگ دا فائنلز ایز ویل، بیکاز وننگ کی بات نہیں کرتا، چلیں وہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن پروبیبلی سی دیم پلئنگ. تو توصیف صاحب، آپ پاکستان، آپ انگلینڈ کو بھی فیوریٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور اگر 2 اور ٹیمیں آپ کو سلیکٹ کرنی پڑیں تو کس کو؟ آسٹریلیا، انڈیا تو نو ڈاؤٹ انڈیا. اچھا، میں ویسے ایک چیز سوچ رہا تھا ساتھ ہی ساتھ کہ انڈیا نے آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنی جو اوریجنل سائڈ ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے جو ان کی بی سائڈ جسے قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ٹیمز بھی اتنی شاندار طریقے سے ڈیولپ کی ہیں. ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف بیٹنگ، کیونکہ بیٹنگ کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا از دا اسٹرانگیسٹ سائڈ ہماری بالنگ. لیکن بھیا اسپن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، سوئنگ بالنگ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، دے آر آن ٹاپ. سر اب مجھ سے کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی بات آپ کی صحیح ہے، اور یہ ہم کافی ٹائم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے سب اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے سب کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ ہو، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور پھر سری لنکا بھی جو ہے کافی نیچے جانے کے بعد دوبارہ سے اوپر آ گئی ہے. تو انفارچونیٹلی ہم تھوڑا سا پیچھے رہے، کیونکہ ہم کچھ جیت ضرور رہے تھے، بٹ بیک اپ میں ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا. بٹ اب تو جو کچھ ہیں وہ 25 آدمی جو سینٹرل کانٹریکٹ میں اناؤنس ہوئے ہیں، یہی ہمارے پاس ایک اس وقت تو یہی کچھ ہے. تو آئی ہوپ کہ آگے چل کے اس کو اس طرح دنیائی کرکٹ میں سب لوگ کچھ نہ کچھ کر، ہم لوگ بھی اس پہ اے ٹیم بنائیں گے، اے ٹیم کو بھیجیں گے کہیں پہ. تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہوگا. اچھا توصیف صاحب، آج کی ذرا جو وارم اپ میچ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا میچ ہے، اور پھر پچ کی بات ہو رہی تھی تو کہا جاتا ہے انڈیا کو سوٹ کرتی ہے بیٹنگ پچز، لیکن کل شاہد ہاشمی سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں، آئی سی سی اپنا اس میں رول پلے کرتا ہے اور ان کے کیوریٹر ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ گھاس وغیرہ چاہتے ہیں کہ جی ہو، ایسا نہ ہو کہ ون سائڈڈ ہی ساری سچویشن ہو. تو کیا آج کے میچ میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پچز کیسی ہیں اور کیا صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بالکل ٹھیک کہا شاہد بھائی نے، اس لیے کہ وہ ٹائم چلا گیا. کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ ٹیسٹ میچ بھی پورے نہیں ہوئے. ویسٹ انڈیز کی بھی مثال لے لیجیے کہ گیند ان ایون اٹھتا ہے. تو اب آئی سی سی اس کے بعد سے جو ہے وہ ایسی پچز ہمارے آپ نے دیکھا کہ ہمارے
راولپنڈی میں بھی جو ہے پچ پہ تھوڑا سا اعتراض ہوا تھا کہ بہت ہی زیادہ جی ہاں بیٹنگ فرینڈلی ہو گئے تھے اور اس ٹائپ کی چیزیں، تو وہ آئی سی سی کی اس میں نظر ہوتی ہے. جہاں تک آج کا میچ کا تعلق ہے، دیکھیے یہ وارم اپ میچ ضرور ہے، بٹ آئی تھنک ہر ٹیم کو تیاری کا ایک موقع ملا ہے اور ہمارا اس کے بعد ڈیفینیٹلی میچ ہے اور آئی تھنک اپنی وہ 11 کھلائیں گے جو کہ فرینڈلی میچوں میں پھر یہ بھی ہوتا ہے 12 آدمی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی کوئی سلسلہ ہو تو میں بھی، لیکن یہ تیاری دونوں ٹیمیں جو ہیں اس کو تیاری کی اس سے دیکھیں گے اور اپنے اب ذرا توصیف بھائی ایک اور چیز، ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن ہوا جس کے اندر ہم نے دیکھا سینٹرل کانٹریکٹس جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے اور مرج کر کے 25 بندوں کا جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا گیا. پہلے 33-34 ہوتے تھے، الگ بھی سینٹرل کانٹریکٹس ہوتے تھے، لیکن اب اس کے اندر جو بڑے گریشیس اضافے بھی کیے گئے وچ از ویری گڈ بیکاز اچھی بات ہے کہ پلیئرز کو مل رہا ہے پلس دا پرسنٹیج یعنی کہ وننگز میں سے تو وہ بڑا ایک اور ایک سے زیادہ لیگز بھی کھیل سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزوں پہ میں آپ کا تھوڑا سا تجزیہ چاہوں گا. ایک تو جو کیٹیگریز ہیں ABCD اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ہونا چاہیے تھا کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا ابرار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یو بینگ دا اسپنر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اسپنر کے لیے ٹیم میں جگہ بنانا، یا وہ تو 3 سال کے کانٹریکٹ ہیں لیکن اس کی جگہ نہیں بنی، کیا ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ابھی انکلوڈ ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ ایک ہی فارمیٹ کھیل رہا تھا. ویسے تو ایک فارمیٹ کے پلیئر سرفراز بھی ہیں اور اسی حساب سے دیا جاتا ہے، جو تینوں فارمیٹ کھیل رہا ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے پیسے جو ہے کافی بڑھ جاتے ہیں اور PCB نے اس دفعہ پیسے تو واقعی بڑھائے. بٹ آئی تھنک مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ان لوگوں کو جو ہے نا بعد میں کچھ اسٹیپن ٹائپ کی چیزیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی، بٹ وہاں ہو سکتا تھا انکلوڈ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بٹ دیکھنا ہوگا. اب یہ پیسہ ماشاءاللہ اب PCB نے اسی لیے بڑھایا، اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے 30-35-40 ہوتے تھے تو اس کو کم کر کے یہ دنیا کرکٹ میں بہت پیسہ جو ہے اب دیا جا رہا ہے، ہر ٹیم دے رہی ہے ایک دوسرے مطلب اپنے پلیئرز کو، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ کافی بڑھا دے گی. اب لیکن اس میں ایک بڑی چیز ہے جو مجھے آئی ہے، ابھی ہو سکتا ہے میں بھی غلط تو نہیں ہوں میں، کہ ان کی چیک اینڈ بیلنس ضرور ہوگا. اس میں 3 سال کا دینے کا مقصد ہے، اس سے پہلے 3 سال کا نہیں دیا. چیک اینڈ بیلنس مین کی پرفارمنس کو دیکھا جائے گا اور اس حساب سے جو ہے اوپر نیچے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ توصیف بھائی فار بینگ ود اس. اور لیٹس سی واٹ ہیپنز. آج 3.5 گھنٹے بعد جی میچ ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اٹ اگر آپ دیکھ پائیں تو. بالکل دیکھتے ہیں جی، اور یہ تو وہ مقابلہ ہے جو پاکستان کے تمام کرکٹ کے شائقین دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا جی، جہاں پر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کر رہے ہیں تو کھیلوں کے میدان سے میدانی علاقوں سے یاد آتا ہے دھول مٹی، اور دھول مٹی صرف میدانی علاقوں میں نہیں ہے. کراچی جسے کانکریٹ کا جنگل کہا جاتا ہے، یہاں پہ جو تھوڑے بہت بھی درخت ہیں اگر آپ انہیں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو وہ دھول مٹی میں اٹے ہوئے آپ کو ملیں گے. ایک تو یہاں پہ بارش نہیں ہوتی ہے، دوسرے یہاں کی جو گرد اور مٹی ہے وہ اس قدر اڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہوا بڑی تیز چلتی ہے شام کے وقت میں. تو یہ جو روشنیوں کا شہر ہے اس کا کچھ حال ایسے ہی ہے، حالات ایسے ہی ہیں. اب جو فضائی آلودگی کی جو عالمی فہرست ہے اس میں ہم کراچی والے نمبر 1 آ گئے. چلیں کہیں تو نمبر 1 آئے، تو اس پوزیشن پر ہم نمبر 1 آ گئے. کیسے؟ ایئر کوالٹی انڈیکس 228 جو پرٹیکولر میٹر ہوتا ہے اس تک پہنچ گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز تک ہوا کا معیار انتہائی خراب رہے گا. اور یہ کون سے علاقے ہیں؟ اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے کہ یہ ویری کرتا ہے. اچھا پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ رہا، لیکن ابھی اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ہمارا 124 ہے. اچھا 228 نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہماری رپورٹ بنی ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی اس اعتبار سے بنی ہے کہ اوور آل کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ایئر کوالٹی انڈیکس تو ہر گھنٹے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے نا. تو اس کے اندر میں تو ویسے اس میں چکر کیا ہے میں بتا دیتا ہوں ذرا. 0 سے 50 تک بالکل ٹھیک ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کا ہے، دنیا کے بعض ترقی یافتہ ملکوں میں اور صاف ستھرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. 50 سے 100 تک جو ہے تھوڑے سے سینسیٹیو گروپس یعنی کہ ان کے پھیپڑوں کا جن کا کوئی مسئلہ ہو یا پرابلم ہو ان کے لیے سینسیٹیو ہے. 100 سے 150 خطرناک اس گروپس میں آ جاتا ہے، مطلب جن کو الرجیز وغیرہ ہوں تو ان کے لیے کافی خطرناک. اور اس کے او مائی گاڈ، تو سوچیں جی سبزہ نہ ہونے سے، درخت نہ ہونے سے اور زیادہ گاڑیوں ان کا دھواں ہونے سے بھی یہ تمام تر صورتحال ہے. تو ہمیں وہی بات جو ہر بات میں کہی جاتی ہے، لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے.
انوائرمنٹ آپ چینج نہیں کر سکتے, لائف سٹائل تو چینج کر سکتے ہیں. مطلب کراچی میں تو آپ دیکھیں نا, کوئی ایسا پروجیکٹ بھی نہیں ہے جسے آپ کہتے ہیں نا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہو, ایسا پروجیکٹ ہو جس سے لوگ آسانی سے ٹریول کر سکیں. میٹرو کوئی اسٹیشن نہیں ہے, کچھ بسز وغیرہ ہیں لیکن بہت کم ہیں. وہ بسز بھی وہ ایک ہی ٹریک پہ ہیں, بس بھی وہیں پر ہے, رکشہ بھی وہیں پر ہے, بائک بھی وہیں پر ہے, سبھی وہ ایک اوپر سے بھی تو چل رہی ہے نا, اس کے لیے الگ ٹریک بنا ہے. وہ ایک ہی پرٹیکولر جگہ پر ہے نا, مطلب پورا ایک جال بچھانا چاہیے. کراچی جی 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے جی, بہت ضرورت ہے. اچھا جی, اب موسم رنگیلے سہانے آئے کہ نہیں آئے بتائیں. موسم رنگیلے سہانے تو کیا بتائیں, یہاں تو بہت گرمی, کل تو 39 ڈگری تک پہنچا تھا کراچی میں. یس, شام میں بھی بہت گرمی تھی. اور ایسی گرمی میں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو چھوڑیں, رہنے دیں, پنجاب کا ذکر کر لیتے ہیں. پنجاب میں مانسون جانے کا اور بادل برسنے سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں جی یہ آخری اسپیل ہے مانسون کا, اور طوفانی اسپیل اسے کہا جا رہا ہے. لاہور سمیت جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگا, اس بات کی پیش گوئی کی ہے. پنجاب میں تو بادل برس رہے ہیں, لیکن جیسے کہ ہم کراچی کی بات کر رہے تھے, یہاں پر سورج اپنی آب و تاب دکھا رہا ہے. بڑے مزے آ گئے ہمارے 3 مہینے جب یہاں پر مانسون سیزن تھا, تو یہاں پر بادل نے سورج کو جی پردہ کیا رکھا, ڈھکا رکھا, ہمیں لگ رہا تھا بڑا خوشگوار موسم ہے. تو جی جب بادل چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا اصل تو اس کے پیچھے کہانی یہ تھی, سورج یہ تھا. تو کل جی 40 بھی بتا رہے ہیں کچھ لوگ, آپ اندازہ کریں نا, ایک تو فیل لائک بھی ہوتا ہے نا. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سردار صاحب کی حال ہے تھوڑا, تھوڑا دسو سر, کچھ ہو سکتا ہے موسم دا تھوڑا سا کچھ بہتری آ جائے؟ یہ تو ستمبر ختم ہونے کو ہے, ستمبر, اور اس نے سیاسی معاملے پہ تو نہ صحیح, ویسے ہمارے لیے ستمبر بن گیا موسم کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. دیکھیں کراچی میں اکتوبر کا مہینہ تو دوبارہ روایتی طور پہ گرم ہو جاتا ہے. آپ کو شاید یاد ہو, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جون سے لے کر اگست کے اور بلکہ ستمبر کے آخری ہفتے تک ایک طرح سے سی بریز چلتی رہتی ہے تواتر کے ساتھ, سپیڈ کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے موسم ماڈریٹ یا مائلڈ رہتا ہے. تو جیسے ہوا کی سمت تبدیل ہوتی ہے نا جنوب مغرب کی, یعنی سمندری ہواؤں کے بجائے اب ہوا چلنے لگی, خاص کر دن کے پہلے حصے میں یہ چلتی ہے شمال مغرب سے شمال مشرق, اس ڈائریکشن کے درمیان ویری کرتی ہے, بہت لائٹ ونڈ ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر. تو اس وجہ سے جو یعنی ہوا کا فلو ہے وہ ڈیزرٹ ایریا سے ہوتا ہے, بلوچستان کے ڈیزرٹ ایریا کے اوپر سے آ رہی ہوتی ہے کراچی کی طرف, تو یوں گرمی بڑھ جاتی ہے. تو پچھلے 2-3 دن سے یہی ہوا ہے, کل ٹیمپریچر 39 تک چلا گیا, اور اگلے 3 یا 4 دن یہی ٹرینڈ رہے گا, 38 سے 40 کے درمیان ہی رہے گا کراچی کا ٹیمپریچر کم از کم 2 اکتوبر تک. پھر اس کے بعد کچھ بہتری آئے گی اس میں. اچھا, تو یہ بتا دیں جو باقی سندھ کے شہر ہیں, سجاول ہے, ٹھٹا ہے, وہاں پر بھی موسم اسی طرح گرم رہے گا کیونکہ وہاں بھی بڑی گرمی پڑتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, وہاں بھی موسم گرم ہے, خاص کر جو لوور سندھ ہے نا, ٹھیک تھرپارکر سے لے کے کراچی تک, اس میں ٹھٹا, بدیل, سجاول اور میرپور خاص, عمرکوٹ, تھرپارکر اٹ سیلف, اور اوپر حیدرآباد, نواب شاہ, ان سارے ڈسٹرکٹس تک نا یہ اگلے 3-4 دن اسی طرح سے گرم ہی رہیں گے. نارمل یا ایوریج ٹیمپریچر جو ہے, ویسے بھی کراچی کا بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ 35.8 ہو جاتا ہے اکتوبر کا, جو کہ اتفاق سے مئی کے ایوریج ٹیمپریچر کے برابر ہے. تو اس لحاظ سے مئی کے بعد اکتوبر جو ہے وہ کراچی میں دوسرا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے, لیکن اکتوبر شروع ہونے سے پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی یہاں گرمی شروع ہو گئی. اس کی وجہ ونڈ کی ڈائریکشن چینج ہونے کی ہے. تو پھر کوئی ہیٹ ویو یا کچھ اس طریقے سے کوئی احتیاط کی تدابیر اپنانی ہوگی شہریوں کو, یا کچھ دن میں معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو شارٹ اسپیل ہے, ویسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جزوی ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ ٹیمپریچر نارمل سے نا 5-6 ڈگری اوپر کل بھی چلا گیا, اور آج بھی, اور اگلے 2 سے یا 3 دن ہیں اس میں اسی طرح سے ایوریج ٹیمپریچر سے اوپر ہی رہے گا 4 سے 5 ڈگری. تو جزوی طور پر ہیٹ ویو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ شام میں پھر سی بریز بحال ہو جاتی ہے. جیسے کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دوپہر کے بعد 2-3 بجے کے بعد پھر قدرے چلنے لگتی ہے سی بریز, تو اس سے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے, اور رات بھی اتنی بہت زیادہ گرم نہیں کہ جتنی ہیٹ ویو کے دوران ہوتی ہے یوزلی, اس لیے ہم اس کو ایز سچ ہیٹ ویو نہیں کہہ رہے, لیکن دن ظاہر ہے کہ بہت گرم گزریں گے. تو اس میں احتیاطی تدابیر یہی عموماً کہا جاتا ہے کہ 11 بجے سے لے کے 3 یا 4 بجے تک جو پیک ہیٹ آورز ہوتے ہیں اس میں کم از کم آپ باہر ایکسپوز کریں اپنے آپ کو, اور اگر بہت ضروری کاموں سے نکلنا بھی ہے تو پھر پانی کا زیادہ استعمال کریں, کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے سایہ دار جگہ میں رہیں. بالکل.
یہ احتیاط ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جی گرمی سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ اکتوبر کی گرمی جی بہت خطرناک ہے, مئی جیسی ہے. اندازہ کریں مئی کے بعد اب مہینوں کی ساخت چینج ہو گئی ہے. مئی, اکتوبر, جون, جولائی, اگست, پھر سپٹمبر, اس کے بعد پھر نومبر, دسمبر, تھوڑی سی سردی آئے گی جو فیلز لائک سپٹمبر, مئی, جون, جولائی, اکتوبر, نومبر, اکتوبر, سپٹمبر. کیا ہو گیا پتہ نہیں سارا حساب کتاب گڑبڑا گیا. اچھا جی, موسم کی بات ہو رہی تھی, حدت کی بات ہو رہی تھی, موسم کی حدت کی بات ہو رہی تھی. تو پنجاب والے تو خیر بادل برسنے کے مزے لیں گے, لیکن اللہ کرے کہ بس اتنی بارش ہو کہ اربن فلڈنگ کا خطرہ نہ ہو جائے. تو حدت سے بعد ہم بات کریں گے. اب یہ جو فائر سے ریلیٹڈ ایشوز کی, کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شہر قائد جو ہے وہ 2 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے, if I'm not mistaken. اب یہ مردم شماری والے نہ جانے کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال اب ہونا کیا چاہیے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے اور 10 اس کے ساتھ گاڑیاں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن کراچی میں 2 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے اور یہاں پر صرف 27 فائر اسٹیشن ہے اور 54 فائر فائٹر گاڑیاں ہیں, جو کہ بہت کم ہے. پلس جو عملہ بھی ہے ان فائر اسٹیشنز کا وہ بھی فلی اور ویل ایکوپڈ نہیں ہے. ندیم جعفر اس پہ مزید بتا رہے ہیں. کراچی میں پہلا فائر فائٹر اسٹیشن 1914 میں قائم ہوا تھا, جب اس شہر کی آبادی صرف 16 لاکھ تھی. مگر آج 2 کروڑ سے زائد آبادی اور ادارہ شماریات کے مطابق 34 لاکھ گھروں اور بے ہنگم کثیر المنزلہ عمارتوں کا شہر کسی بھی بڑے حادثے یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیتوں سے قطعی طور پہ محروم ہے. پورے شہر میں صرف 27 فائر اسٹیشن اور 54 آگ بجھانے والی گاڑیاں اور 2 اسنارکلز ہیں. 1914 میں یہ فائر ہیڈ کوارٹر قائم ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک اور اسٹیشن تھا ہمارا صدر میں, صدر فائر اسٹیشن کے نام سے, وہ 1937 میں قائم ہوا تھا. تقریباً 34 فائر فائٹر ابھی تک ہمارے شہید ہو چکے ہیں. عالمی معیار کے مطابق شہر کراچی میں 28,000 فائر فائٹر درکار ہیں, جبکہ موجودہ تعداد صرف 1,000 ہے. شہر میں پانی کی کمی بھی آگ بجھانے کے عمل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. فائر آنے کی صورت کے اندر انٹرنیشنل جو لا ہے اور اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق 2.5 منٹ ہوتے ہیں. جس طریقے سے فائر پہ گاڑی روانہ ہوتی ہے اور سائرن بج رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی گاڑی آپ فوری طور پہ سائٹ پہ اپنی گاڑی کریں, فائر بریگیڈ کو راستہ دیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے کراچی کو 52 گاڑیاں فراہم کی تھیں, جس میں 26 فائر فائٹر KMC اور بقیہ اداروں کو دی گئیں, مگر یہ تعداد کراچی کی آبادی اور بین الاقوامی معیار سے بہت کم ہے. کراچی جیسے میگا اور بڑے شہر کے لیے موجودہ فائر اسٹیشن کی تعداد ناکافی ہے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ ندیم جعفر, ARY نیوز کراچی. سن لیا آپ نے کہ جی کتنی تعداد ہے اور ضرورت کن چیزوں کی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انٹرویو دیا ہے BBC کو, اور اس انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر حکومت چاہتی ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے. ممکنہ گرفتاری, جیل بھیجنے سے متعلق وزارت قانون سے رائے بھی طلب کی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے PTI چیئرمین کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قطعاً کوئی سختی نہیں برتی جائے گی. قانون کے مطابق ضرور نمٹا جائے گا جو منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے, اور اگر عدالت سے کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر بدقسمتی سے چیئرمین PTI کو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں انتخابی بحران روکنا نگراں حکومت کا مسئلہ نہیں. کوئی ایک سیاسی رہنما الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتا تو اس سے بحران ہو یا نہ ہو, نگراں حکومت کا مسئلہ یہ نہیں ہے. الیکشن کے نتیجے میں بحران اگر پیدا ہوتا ہے تو پورے معاشرے اور ریاست کا معاملہ ہے. آئندہ چند ہفتے میں الیکشن کی گہما گہمی نظر آئے گی. گزشتہ پارلیمان نے ایسے فیصلے کیے جس سے نگراں حکومت کو طویل مدت سخت معاشی فیصلوں کا اختیار دیا گیا. اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس سے سرفراز بگٹی جو کہ وزیر داخلہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے, لیکن اس کے بسنے والوں نے جو اس کے ساتھ کیا ہے, غیروں نے تمام چیزیں اڈاپٹ کر لی. آپ میں سے اکثر حضرات خواتین جاتے ہیں باہر, کون سی وہ چیز ہے جو کریکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کی, اور ہم نے ان کے عمل جو کریکٹر تھا, جو ہمارے خون میں شامل تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, اور یہ تباہی کے ذمہ دار صرف ہم اس وجہ سے ہوئے. آج یہ معاشی حالت, آج اگر ہم وہ اصول اپنا لیں
हुकूमती सतह पर, मुआशरे की सतह पर तमाम लोग आज ये तय कर लें कि जो असूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए थे, चाहे वो मुआशी असूल थे, चाहे वो मुआशरती असूल थे, वो रहने के असूल थे, हकूक खवातीन के हकूक के असूल थे, चाहे वो माइनॉरिटीज के हकूक के असूल थे, पूरा कंडक्ट ऑफ लाइफ। भाई क्या बात है, बंदा हो तो मैं कहता हूँ इंसान को हमेशा ना शुक्रगुजार होना चाहिए। किस बात के लिए? जो आप पे नवाजिशें हो रही होती है ना, आवाम के टैक्स के पैसों की, ये वो फलाना ढिमकाना, उस पे जितना खुश हो बंदा उस पे कम है। तो जी जिला टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के असिस्टेंट कमिश्नर, इन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट का बड़ा ही इस्तेमाल किया और उन्हें लगा कि मुझे बताना चाहिए जरूर। इन्होंने एक वीडियो लगाई और उसके बाद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन जी इस वीडियो में हम क्या देख सकते हैं कि एक काले रंग की एक नई डबल केबिन गाड़ी है जिसकी छत पर नीले लाइट लगी हुई है। और वीडियो जब लगाई तो तनकीद किस बात पे हुई वैसे? भाई तनकीद इस बात पे हुई कि ये एक असिस्टेंट कमिश्नर जो साहब हैं, उनको आपने किस मायार के तहत आपने उनको डबल केबिन गाड़ी दी हुई है 1.5 करोड़ रुपए मालियत की? क्या वो आम जीप या कोई आम गाड़ी नहीं चल सकती थी? उसका प्रचार भी कर रहा है। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि सोशल मीडिया पे कि सर जी आपके पास तो एक सफेद रंग की भी इस तरह की डबल केबिन गाड़ी थी, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तो तहसीलदार साहब को दे दी है। अब चेक करें यार, बंदा बने इस मुल्क में तो असिस्टेंट कमिश्नर बने, बंदा बने तो तहसीलदार बने, और कुछ ना बन सकता तो पटवारी बन जाए, उसकी भी बड़ी वो सोचे। वही बात ना कि यहाँ पे लोग बड़े बड़े ग्रेड से रिटायर होते हैं, उनके पास इस तरह की कोई कहते हैं ना मरात नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या सूरत है। ग्रेड तो टीचर्स के भी होते हैं। टीचर्स का क्या हाल है? प्रोफेसर्स का भी होता है। मैं सोचता हूँ कि 20 ग्रेड का 19 ग्रेड का प्रोफेसर, उनके पास ये मरात नहीं होती। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो भले कराची के हों कहीं के भी हूं, उनको माशाल्लाह से ये मरात, और उसके लिए कि जी ऐसी ऐसी जगहों पे जाना होता है जहां पर गाड़ी कम से कम आरामदेह तो होनी चाहिए ना। अब जाहिर है उसके बाद साहब गाड़ी से कैसे ना निकले। आपको याद होगा फिरदौस आशिक आवान साहिबा का एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से एक मुकालमा हुआ था, जिसके अंदर वो बचत बाजारों का दौरा करने के लिए गई थी, लेकिन गाड़ी से उतरना क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अब अवाम क्या तनकीद कर रहे हैं? अवाम जी तनकीद कर रहे हैं कि जी इस तरह 17 ग्रेड के असिस्टेंट कमिश्नर होता है, आप इस उसके बाद 18 में डिप्टी कमिश्नर और 19 में फिर अवाम ये कह रहे हैं जी, जब ये पोस्ट इन्होंने लगाई बाद में इन्होंने इस पोस्ट को हटाना भी पड़ा। वही कह रहे हैं एक तो ये अवाम के टैक्स का पैसा है, इस तरह आप अपने इख्तियारात की नुमाइश कर रहे हैं। और ये भी बता दिया सोशल मीडिया सार्फिन ने कि भाई ये तो पूछना पड़ेगा कि इतनी और महंगी पुरतायुश गाड़ियों की इजाजत कैसे हुकूमत ने आपको दे दी है। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो दिखाई जाने वाली वीडियो है उसको में जी आप देख सकते हैं कि जो टोयोटा कौन सी गाड़ी कहलाती है, हाईलैक्स रिवो, 1.5 करोड़ रुपए दरिया के किनारे मालियत है। ये वो गाना भी शायद आपके और हमारे और अवाम के टैक्स के मतलब आप सोचें, और उसके अंदर आपको जवाब भी नहीं होते। आप वैसे सदफ आप माशाल्लाह इनकी गाड़ी के करीब जाना भी मतलब खासतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की ये बड़ा एक मुश्किल होता है, जाम जोखिम का काम होता है। और उस पर उनकी नुमाइश करना भी इसे कहते हैं ऑडेसिटी, इसे कहते हैं जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, भरम हो तो ऐसे हो, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। क्या बात है। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं, गाड़ियों का ही तस्करा हो रहा है तो थोड़ा और जिक्र सही। यहाँ पर रिपेयर कराने के पैसे नहीं होते हमारे पास, तो वो खैर एक स्क्रैच पड़ जाए तो लगता है दिल पे स्क्रैच पड़े, दिल पे स्क्रैच। अच्छा जी, सिंध असेंबली की 80 से ज्यादा गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिंध असेंबली के मुलाजिम आफ्ताब मेहर ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और लीगल नोटिस हुकाम को भिजवाया है और कहा है कि सिंध असेंबली के पास 120 गाड़ियां हैं, 42 गाड़ियां मुख्तलिफ मुलाजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर मुलाजमीन को सिंध असेंबली की गाड़ियां अलॉट नहीं हो सकती। तो ये आप देख लीजिएगा कि असगर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो असगर उमर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये आफ्ताब मेहर साहब ने कैसे आवाज़ हक बुलंद की? ये बड़ी अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस पे, लेकिन कैसे नहीं होता ना हमारे। जी हाँ, ये आफ्ताब मेहर साहब खुद, क्योंकि इनके सिंध असेंबली में एक ऑफिसर है और इनकी डिजिग्नेशन है रिपोर्टर। रिपोर्टर एक हम भी होते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी असेंबली में मुकर्रर किया जाता है, जो पूरी कार्रवाई को नोट करता है उसको यहाँ रिपोर्टर कहा जाता है। और आफ्ताब मेहर साहब ग्रेड 17 में अपॉइंट हुए थे और इस वक्त सीनियर रिपोर्टर हैं और ग्रेड 19 में हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उनके पास ये रिपोर्ट आई कि सिंध असेंबली में ये क्या सूरत हाल चल रही है।
کہ 120 گاڑیاں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ سندھ اسمبلی میں 130 منتخب افراد جو کروڑوں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ مخصوص نشستیں، تو ٹوٹل 168 کا ہاؤس ہوتا ہے. اس میں سے ایک بڑی تعداد تو حکومت یہ چلی جاتی ہے کابینہ میں، ان کو تو وہاں پر سے گاڑیاں بنگلے وہاں سے مل جاتے ہیں. تو اب جو سیکریٹریٹ آتا ہے یہاں پر اسپیکر صاحب کے پاس، تو ان وہ 100-125 جو ایم پی ایز بچتے ہیں اور جو ان سے کام لینے کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، ان کا شوق بھی گاڑیوں کا کم نہیں ہوتا. ان 120 میں سے 42 تو وہ 42 گاڑیاں تو ان ملازمین کے پاس ہیں جن کا ان ٹائٹل نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ اسپیکر صاحب کے منظور نظر ہیں، چاہتے ہیں جو بھی طریقے سے ہیں، انہوں نے 42 گاڑیاں تو انہوں نے استعمال کی ہوئی ہیں. اور پھر 22 گاڑیاں خود اسپیکر صاحب کے پاس ہیں، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی صرف 2 گاڑیاں رکھ سکتے ہیں. لیکن جب 22 گاڑیاں اسپیکر رکھے گا تو ڈپٹی اسپیکر کا بھی تو دل ہے نا، تو 3 گاڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں. تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے جو چیئرمین ہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. اس سے پہلے جو اسپیکر رہے تو انہوں نے بھی اپنے پاس 9 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ واپس ہی نہیں ہوتا، اور سرکاری خرچے پہ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں. اصغر عمر کون اس بات کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کون؟ ان سے کون پوچھے گا؟ یہ منتخب نمائندے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں. یہ وہ نمائندے جو عوام جو اس وقت لی مارکیٹ میں بیچارہ کوئی ٹھیلا چلا رہا ہوگا، وہ خواتین جو اسپتالوں میں جاتے ہوئے اسپتالوں کے باہر ڈیلیوری پروسیس سے گزر جاتی ہیں، یہ ان عوام کے نمائندے ہیں. ان سے کون پوچھے گا؟ یہ تو عوام کی عدالت سے سرخرو ہو کر آئے ہیں، بار سرخرو ہو کر آئے ہیں. بات سنیں کہ 5.5 کروڑ لگ بھگ آبادی ہے سندھ کی، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 6-7 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. پلیز ڈونٹ جج می آن دیٹ. اور ویسے میں اس آبادی کی اسمبلی اور اس کے اسپیکر کے پاس صرف 22 گاڑی، بس یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو اس پہ آواز بلند کرنا چاہتا ہوں. بہت سادہ زندگی. اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس صرف 3 گاڑیاں، یہ کہاں کا انصاف؟ یہ ویسے انصاف نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں. اصغر صاحب آپ خام میں ایک غلط بات کر رہے ہیں. چلیں اصغر، تھینک یو سو مچ. ایک دلچسپ اور جی بتائیے. جی 5 گاڑیاں وہ یہ بتا رہے کہ چھن گئی ہیں، 24 گاڑیاں گم ہیں، جیسے کوئی یہ موبائل رکھ کر یا پین رکھ کر بھول گئے ہیں. اور اس کی FIR درج کرانے کی بھی زحمت نہیں ہے کہ کہیں ان چہیتوں کے گمنام جو جن کو گاڑیاں استعمال کر رہے ہوں گے، وہ چہیتی جو گمنام کہی جا رہی ہیں کہ جو گم ہیں، وہ کچھ چہیتے استعمال کر رہے ہوں گے تو FIR درج نہیں کرائی جا رہی کہ کوئی روک لیا جائے. تو یہ صورتحال ہے. جو گاڑیاں چھن گئی ہیں ان کی FIR نہیں ہے، مل ہی نہیں رہی. چل اصغر، تھینک یو سو مچ. اور یہ تو بڑا اسکینڈل ہے بھائی، اور عوام کا پیسہ کہاں پہ 5.5 کروڑ کی آبادی میں 5.5 کروڑ کی آبادی میں اسپیکر صاحب کے دسترس میں صرف 22 گاڑی. بس آپ بڑھتا حیرت سے. اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس صرف 3 گاڑیاں، اور اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی صرف 1.5 کروڑ کی. تو پھر ابھی آپ تحصیلدار کی گاڑی کو کہہ رہے تھے، مطلب اتنی بڑی دنیا کی اتنی بڑی معیشت ہے پاکستان کی، گاڑی پہ اتنا آپ سنا رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر کو. یہاں تو آپ چیک کریں آپ ذرا. مطلب اس ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ عوام کا ہے. بریک لیتے ہیں. جی ویسے تو بجلی جہاں پر بھی گرتی ہے آپ کا دل دہل جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم آسمانی بجلی کی بات کریں تو وہاں پر آپ ہل کے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ موقع جو ہے یہ منظر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو، بیکاز یہ جو بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں خاص طور پر بجلی گرنا ہوتی ہے، اٹس اے ویری سیریس سورٹ آف اے تھنگ. لیکن یہ جو منظر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ ہے مکہ مکرمہ کا رائل کلاک ٹاور. یہ دیکھیں پہلے آواز آتی ہے، نہیں پہلے آواز نہیں آتی، پہلے بجلی گر کے جا چکی ہوتی ہے، آواز اس سے تقریباً 10-12 سیکنڈ بعد آتی ہے، بیکاز جو روشنی کی رفتار ہے وہ آواز کی رفتار سے بہت. تو یہ جو منظر ہے جی شدید بارش کے دوران، تو دنیا کا یہ سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے. اس پر بجلی بھی چمکی اور سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اور پھر گرج چمک تو آپ سن ہی رہے. ٹاور پر بجلی گرنے کی ویڈیو جی بیسکلی اس کے اندر کنڈکٹر ہوتے ہیں، تو وہ سورس جو ہے وہ زمین میں بالکل اس نے کرنٹ منتقل کر دیا ہوگا، لیکن اٹس اسکیری اینڈ اٹس نیچر ایٹ اٹس بیسٹ. اچھا جب ہم کبھی ہارر فلم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسی بات آ جائے. بریک